बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA चैनल 24। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आरम निज़ामी और ग़ुलाम से नाज़र हैं चैनल 24 पर। आज हम आगाज़ कर रहे हैं प्रोग्राम का। सिंध में रेंजर्स की तैनाती जो है एक मुस्तकिल इशू बनता जा रहा है और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वज़ारत दाखिला ने सिंध हुकूमत की रेंजर्स के हवाले से भेजी गई समरी जो है वो रिजेक्ट कर दी है और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सिंध जो है सूबा सिंध के तमाम इलाकों में रेंजर्स को तैनाती की जाए और ऑपरेशन करने की इजाज़त हो। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ इससे बरक्स है और हमारी इतलात और अंदाज़े और एजुकेटेड गेस्ट ये है कि जो नए वज़ीर आला आए हैं उनको लाया ही इसलिए गया है कि कायम अली शाह रेंजर्स और फ़ौज के साथ मिलकर सिंध में अमन चाहते थे। नए वज़ीर आला को ये मैंडेट है कि वो इनसे डील करें और अगर ज़रूरत हो तो रेंजर्स और फ़ौज की तैनाती को ख़त्म कराई जाए सिंध में। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता। जी निज़ामी साहब। जी ग़ुलाम हुसैन साहब, बात तो आपने ठीक की है कि नए वज़ीर आला क्यों आए हैं और पहले वाला क्यों गए थे, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही थी पहले। वो क्लियर, लेकिन उसमें और भी बड़े मुराकात थे रेंजर्स के अलावा। एक बिलावल भुट्टो साहब का और उनका तालमेल था, जनरेशनल गैप था। यहाँ ज़रा ये निस्बतन पढ़े लिखे यंगर और डायनामिक आदमी हैं। लेकिन इस पे आते हुए वापस निसार अली ख़ान साहब की जो ताज़ा व्याख्यान है, ये दरअसल 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे काफ़ी इस मामले में ऑटोनमस हैं। और निसार अली ख़ान साहब जो हैं, ये मैं अक्सर कहता हूँ आपको, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ बोलता हूँ मैं, बोले ना चाइना शॉप में। ये तो मुझे लगता है कि अपनी हुकूमत को ही ये सैबोटाज करने के पीछे लगे रहते हैं। कल भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक तो यही उन्होंने कहा जी वो समरी तो मुझे नहीं आई, लेकिन पता लगा अखबार से कि हो गया, उससे पता लग गया कि इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है इसमें। दूसरे उन्होंने एतजाज़ पे और PVP पे अटैक किया। ये नहीं कि वो नए महाज जो हैं वो खोलने में बड़े माहिर हैं। अब सवाल यह है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी सिंध में तो पूरे सिंध में रेंजर्स होने चाहिए भाई, जैसे कि फारूक सत्तार साहब ने कहा था पहले कि पूरे, फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं, फिर पूरे सिंध में क्यों नहीं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में क्यों नहीं। पंजाब में छोटू गैंग का मामला हुआ था तो पंजाब में तो थड़थली मच गई थी, हाथ पैर फूल गए थे कि हैं फ़ौज आएगी यहाँ पे, और फिर फ़ौज को ही आगे साफ करना पड़ा। साउथ ऑफ पंजाब तो बड़ा गढ़ है उनका वहाँ, तो फिर ले आए आप DG खान में भी जनाब फौज रेंजर्स को। तो ये मामला जो है इसमें ज़रा सोच समझ के अकल से बात करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद यह है कि नवाज़ शरीफ को शायद इसमें के आशीर्वाद हासिल ना हो इस मामले में। वो तो उनका इंटरनल मामला है ना, तो नवाज शरीफ को चाहिए वज़ीर दाखिला बरतरफ कर दे। बिल्कुल, मैं तो इसकी क्या मैं नहीं इसके हक़ में, लेकिन बार हमारे साथ हैं साजिद अहमद साहब। सजाद अहमद या साजिद अहमद? साजिद अहमद है, साजिद अहमद है 257 मलीर के इलाके से, पहले भी हमारे शो में आते हैं। नफीस इंसान है, गुफ्तगू बड़ी नपीतुली करते हैं। साजिद अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। ये साजिद साहब ये फरमाएं कि अगर सिंध हुकूमत रेंजर्स और फ़ौज को सिंध सूबे से विड्रा करने का लिखे या उन्हें कह दे अब ज़रूरत नहीं है, हमारी फोर्सेस जो है इस काबिल हो गई हैं कि वो जराइम की बेखुनी, दहशत गर्दों का मुकाबला और उन्हें कुचलने के लिए ख़ुद ही काफ़ी हैं, तो आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ सिंध हुकूमत के साथ होगा या आप रेंजर्स को सारे सूबे में फैलाने और फ़ौज को भी उनकी मामलत के लिए अवेलेबल रहने के लिए 245 के तहत दफ़ा 245 के तहत फ़ौज को बुलाने के हक़ में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने गुफ्तगू के दौरान एक बात कही कि चौधरी निसार साहब को हटा क्यों नहीं देते। मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब को हटाने का मामला अब वफाकी हुकूमत के हाथ में नहीं है, बल्कि नून लीग के लोगों का कहना ये है, जो हमारी बात होती है कि अब वो हमारे वज़ीर दाखिला नहीं है, वो किसी और के हैं। किसके हैं जनाब? नंबर 1 के ये सबको पता है, ये सबको पता है। अच्छा, नंबर 2 ये कि आपने सिंध में रेंजर्स की तैनाती के हवाले से बात की। देखिए, नंबर 1 ये कि जब नेशनल एक्शन प्लान के तहत तय पाया था कि पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन होगा। अच्छा,
پورے پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آئیڈیل حالات ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ بھی اپنی آبزرویشن کے اندر یہ کہہ چکی ہے باقاعدہ طور پر کہ پورے پاکستان کے اندر گڈ گورنرز کہیں بھی نہیں دکھتی اور بیڈ گورنرز ہے. اچھا یہ تو طے ہے کہ نہ پنجاب کے حالات اچھے ہیں، نہ بلوچستان کے، نہ سندھ، نہ کے پی کے. اب جب رینجرز کو ڈپیوٹ کرنے کی بات آتی ہے یا فورسز کے آپریشن کی بات آتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ مثال کے طور پر سندھ کی آپ مثال لیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کراچی سندھ کا حصہ ہے اور کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی سندھ کا حصہ ہے اور ہمارے بھائی ہیں. لیکن جب بات آتی آپریشن کی تو پھر وہ یہاں آ کے علیحدہ ہو جاتا ہے، بات علیحدہ ہو جاتی ہے کہ نہیں پہلے کراچی میں آپریشن کریں اور کراچی ہی میں آپریشن ضروری ہے، اندرون سندھ تو سب کچھ سیٹ ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون سندھ کے اندر بھی یہ نہیں رہے ہیں، کیونکہ اگر گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندرون سندھ کے اندر بھی ہندو ایک کثیر تعداد میں مائیگریٹ کر کے باقاعدہ طور پر بھارت گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جان و مال، عزت و آبرو کچھ بھی اندرون سندھ کے اندر محفوظ نہیں ہے. اندرون سندھ کے اندر بھی ڈاکو راج ہے، اندرون سندھ کے اندر بھی چوری ڈکیتی قتل و غارت گری سب کچھ ہے. کرپشن بھی سندھ کے اندر عام ہے، لوگوں کی زبان پر ہے سب کچھ. کرپشن کے جو حالات ہیں، بڑے بڑے میگا اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں. مثال کے طور پر گزشتہ آج ہی میں نے ایک ٹی وی میں ایک کلپس دیکھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ اسد کھرڑ وزیر داخلہ کی بلڈ پروف گاڑی استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اسد کھرڑ ایک 7-8 4-5 گریڈ کا ایک بندہ ہے جو کہ ایک ٹاؤن میں اس کی جاب ہے. اچھا بالکل جب اب جو سندھ گورنمنٹ اور رینجرز کے درمیان جو آپس میں تفریق پیدا ہو گئی وہ اسد کھرڑ کے مسئلے پر ہوئی. رینجرز اور فوج کو فی الفور سندھ سے وڈرا کیا جائے یا ان کی تعیناتی پورے سندھ میں ہو؟ آپ ایک جملے میں جواب فرمائیں. دیکھیں ان کو بالکل ان کی تعیناتی پورے سندھ کے اندر ہونی چاہیے اور پورے سندھ کے اندر ان کے اختیارات دیے جائیں، ٹھیک ہے نا، نمبر 1 یہ. اچھا نمبر 2 یہ کہ پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں. دنیا کے اندر اگر اس بلدیاتی الیکشن اس ماڈل کا مطالعہ کریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، معلوم ہوگا تمام اہم ادارے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پنجاب کے امن و امان کے حالات دوسرے صوبوں سے خراب ہیں. میں اس گورنمنٹ کا بہت بڑا ناقد ہوں، لیکن صوبہ پنجاب میں باقیوں کے مقابلے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. یہاں 245 کے تحت کارروائی یا لیکن غلام حسین صاحب یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ چلیں آپ مان لیتے ہیں کہ بہتر ہے، لیکن ابھی شیخو پورہ سے کچھ دہشت گرد مارے گئے، ابھی لاہور کے نواح میں واقعات ہوئے، چھوٹو گینگ، پھر ساؤتھ پنجاب گڑھ ہے ان کا ٹیررسٹ کا. بظاہر تو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن اگر خراب ہو جائیں تو کیا چودھری نثار اسی طرح گدڑ بپکیاں دیں گے پنجاب کو بھی جس طرح کہ انہوں نے سندھ کو دی ہیں؟ چودھری نثار نے تو پہلے پنجاب گورنمنٹ پر بھی حملہ کیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیوں جی آپ کا خیال ہے ساجد صاحب، اگر آپ سے یہی سوال جو میں نے غلام حسین صاحب سے کیا آپ سے کروں تو؟ جی دیکھیں نمبر 1 یہ کہ پنجاب کے حالات بھی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں. پنجاب کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا بہت بڑا واقعہ ہوا. اگر آپ اس کی فرسٹ جے آئی ٹی اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس فرسٹ جے آئی ٹی کے اندر سی ایم پنجاب، پی ایم پاکستان، وزیر قانون پنجاب سب کے نام شامل تھے. اچھا جب پنجاب کی بات آتی ہے، اگر آپ آپریشن پورے پاکستان میں کرنے کی بات کریں، اگر پنجاب کی اس میں بات آئے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اس میں سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں پنجاب میں رینجرز کی یا فورس یا آرمی کی ضرورت نہیں ہے. اندرون سندھ اگر آپ آپریشن کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہاں پر آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں امن ہے، وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں. اچھا جب ان کے اپنے اوپر بات آتی ہے تو یہ سب آئین اور قانون بھول جاتے ہیں، پھر یہ صرف یہ اپنی بات کرتے ہیں کہ بالکل پنجاب کے اندر آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اندرون سندھ کے اندر آپریشن ہونا چاہیے. میرے خیال میں پنجاب کے اندر بھی آپریشن ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر بھی جہادی تنظیمیں موجود ہیں، پنجاب کے اندر بھی بلکہ مسلم لیگ نون کے اگر رہنماؤں کی آپ مطالعہ کریں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ جہادی تنظیموں کے لوگ پائے گئے ہیں، ان کی کلپس اور ان کی پکچرز میڈیا میں چلی ہیں. قطع کلامی معاف کریں، میں صرف یہاں یہ آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار وہی شخصیت ہیں جو اتنے بڑے تحریک طالبان پاکستان کے حامی ہوتے تھے کہ جب حکیم اللہ مسعود پر ڈرون حملے میں وہ مارے گئے تو وہ آنسوؤں کے ہاتھ روئے اور انہوں نے کہا کہ آج یہ ڈرون حملہ جو ہے یہ جو مذاکرات کیے جا رہے تھے ان سے ان پر ہوا ہے، تو آج وہ ان کا دوسرے سائڈ کے ریکارڈ چلا رہے ہیں. وہ یہ تو آپ پر ساجد احمد صاحب یہ چاہتے ہیں
کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو گرفتار کر لیا جائے GIT کے بنیاد پر؟ نہیں یہ نہیں یا چاہتے، وہ بھی یہ نہیں چاہتے، یا لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ فاروق ستار کی طرح موٹر سائیکل پر آ جائیں؟ وہ اس پہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں غلام حسین صاحب کہ پاکستان میں چھوٹے صوبوں، بڑے صوبوں، وفاق، پیپلز پارٹی، MQM، سب کے ساتھ برابر سلوک ہو. PTI کے لیے ایک ہی قانون ہونا تو پھر چاہیے. جب میں آپ دو کو قانون کہتا نہیں ہونے ہوں، چاہیے. جب آپ کو میں میٹھا کہتا میٹھا ہوں، آپ، کڑوا کڑوا تو. نو یہ کیا بات ہوئی؟ ہاؤ مینی ٹائمز آئی ہیو ٹولڈ یو نظامی صاحب کہ یہ ملک جو ہے اس کو اب ایک دفعہ پرچ کرنا ہے. 245 کے تحت سارے ملک میں فوج کو آپریشن کرنے چاہیے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو کوئی نہیں میں تو بالکل اس چیز کے خلاف ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں لیکن چودھری نثار علی خان جو ہیں ان کا اب آپ چاہتے کیا ہیں کہ کہ وہ رینجرز ٹھونسنا چاہتے ہیں اپنی دھونس جو ہے وہ سندھ حکومت پہ. ان کا ایک بڑا پرانا، مجھے جواب نہیں ملا. میں آپ کو دینے لگوں جواب. ابھی لیتے ہیں جواب آپ کا بھی اور ساجد احمد صاحب کہ آیا پورے ملک میں 245 کے تحت فوج کے حوالے کیا جائے آئین کے تحت؟ یہ کوئی مارشلہ نہیں، یا سندھ سے بھی وڈرا کی جائے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ساجد صاحب اب آپ نہ تو یہ بتاتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نواز شریف کی بجائے فوج کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، یا کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا الزام لگا رہے ہیں ان پر؟ ان کے ساتھی لگا رہے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ لگا رہے ہیں؟ اور نمبر 2، آپ چاہتے ہیں کہ رینجرز اور فوج فی الفور سندھ صوبے سے جائے یا سارا ملک جو ہے فوج کے حوالے ہو؟ کوئی جواب تو دینا آپ کھل کے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ابھی پروگرام کے دوران ایک بات کہی کہ جب بیت اللہ محسود ہلاک ہوئے تھے عارف نظامی صاحب نے کہا، چودھری نثار صاحب بہت روئے تھے. وہ تو اپنے والدین کے اگر مرنے پر نہیں روئے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں دیکھ لیا ان کو. جی بات کریں. ہاں اچھا اب اگر آپ ان کی تاریخ کا، مسلم لیگ نون کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک الیکشن ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں اسامہ بن لادن نے مسلم لیگ نون کو فنڈنگ کی تھی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کو اقتدار ملے تاکہ ہم کوئی اسلامی ریاست بنا سکیں. اچھا جس ملک کا حال یہ ہو کہ غیرونی لوگ آپ کو بھی پیسے ملے تھے؟ اپنے نہیں یہ ٹھیک بات ہے. نہیں ہمیں نہیں ملے تھے. نہیں میرے خیال میں واحد پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ گورنمنٹ تھی کہ جس نے کوئی اس قسم کے پیسے نہیں لیے تھے. اچھا جس ملک کا حال یہ ہو کہ باہر سے لوگ بیٹھ کر اپنے مطلب کی اور اپنی منشا کے مطابق حکومتیں لائیں اور پھر اس کو آپریٹ کرنا چاہیں، تو اس ملک کا حال تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ پاناما لیک کا مسئلہ چل رہا ہے حکومت کے ساتھ، اور پھر دوسرے ایشوز بہت سارے ہیں. اچھا اب آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر رینجرز ہونی چاہیے. آپ سے نمبر 1 یہ جی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. اچھا میں اب آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر رینجرز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایم کیو ایم بہت پہلے سے مطالبہ کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. اچھا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. وہ میں وہی جا رہا ہوں میں اسی طرف جا رہا ہوں، میری بات تو سنیں آپ نا. اچھا کہ پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا جائیں، وہ اس لیے کہ بلدیاتی نمائندوں کے ہاتھ میں، اگر آپ دنیا میں جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے اس میں پولیس، کمیونٹی پولیس کا نظام ہوتا ہے. اچھا کمیونٹی پولیس کا نظام اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مقامی پولیس ہوتی ہے اور وہ مقامی لوگوں کے مقامی طور پر جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح جانتی ہے. اچھا پاکستان کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ عصبیت اور تعصب کے بنیاد پر آپریشن ہوتے ہیں، عصبیت اور تعصب کی بنیاد پر ایک جماعت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، دوسری جماعت کو اٹھایا جاتا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اگر آپ دل کی بات پوچھو تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ رینجرز کو سندھ میں بھی نہیں ہونا چاہیے. مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے، ان کو اسٹرانگ کیا جائے، ان کو اسٹیبل کیا جائے تاکہ وہ اپنے صوبوں سے، اپنے شہروں سے جرائم کا خاتمہ کر سکیں. اچھا اب کراچی کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ کراچی میں نہ تو مقامی پولیس ہے اور نہ ہی وہاں پر مقامی لوگوں کو وہ اختیارات حاصل ہیں جو کہ ہونا چاہیے. اچھا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر احساس محرومی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور یہ احساس محرومی احسان بیگانگیوں میں تبدیل ہو رہی ہے. اچھا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کراچی آپریشن کا مطالبہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل کریں.
جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ کریں. ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان آرمی کے لوگ وہاں پر شہید ہوئے. بالکل پکڑیں ان کو, کیونکہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کراچی میں آپریشن کیا جائے, اس لیے کہ کراچی کے اندر طالبان کے پکٹس ہیں, ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں, کراچی میں ان کی عدالتیں بھی لگی ہیں. کراچی کیا پورے پاکستان کے اندر یہ حال تھا. اچھا ہم سے بھی یہ کہا کہ کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں جرائم پیشہ افراد کے خلاف, لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ آپریشن متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز پہ چھاپا مارا گیا, متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کا ماروادہ قتل ہوا, ان کی گرفتاریاں ہوئی, ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے, اور اب متحدہ قومی موومنٹ کا میئر بھی اس وقت جیل کے اندر ہے, جو نامزد کردہ میئر. لیکن وہ جو واقعہ ہوا تھا 12 مئی 2007 کا, اس کے بارے میں ان کا بیان تو بڑا چونکا دینے والا ہے. انہوں نے تو بالکل ایک بیان دے دیا, اور اس کی لائٹ میں بندے پکڑے گئے, مان لیا انہوں نے. انوار کو دھمکیاں مل رہی ہیں جو وہاں کے جو ایس پی ہیں. پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آج بھی تو رینجرز نے روکا نا, یہ موٹر سائیکل پہ سواری کرنے کی کیا ٹھانی عامر لیاقت صاحب کو, اور جو اپنے کیا وہ تو کہہ رہے ہیں باقی بھی آپ موٹر سائیکلوں پر جائیں. یہ تو اچھی بات ہے, موٹر سائیکل بڑی اچھی سواری ہے, پچیرز وغیرہ چھوڑ کے آ جائیں اس پہ آپ. لیکن اس ساتھ آپ نے کہا کہ جی بھوک ہڑتال بھی کی جائے گی. تو یہ جو ایک ایجیٹیشن کی وبا چل رہی ہے اس وقت کہ 6 تاریخ کو عمران خان, 7 تاریخ کو عمران خان, 6 تاریخ کو طاہر القادری اور کچھ اور جماعتیں بھی جو ہیں پر تول رہی ہیں, پیپلز پارٹی ستمبر میں. تو کیا ایم کیو ایم بھی کوئی ایجوٹیشن کی طرف جا رہی ہے جی, یہ جو بھوک ہڑتال ہے اور پھر ایک احتجاجی مظاہرہ ہے یا اس قسم کا جو پروگرام ہے؟ اچھا دیکھیں, ہمارے خلاف تو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے 12 مئی کا ذکر کیا, پاکستان میں اس سے بڑے بڑے 12 مئی ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہوا, وہ بھی ایک 12 مئی کی طرح تھا. اچھا اس 12 مئی میں تو ایم کیو ایم کے 14 کارکن بھی شہید ہو چکے ہیں. اچھا اگر آپ پورے پاکستان میں 12 مئی کے حوالے سے بات کریں تو کسی ایک کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں شہید ہونے والوں کے نام کیا کیا ہیں. ہمارے پاس تو باقاعدہ لسٹ ہے, گھر کے ایڈریسز ہیں, اور ایم کیو ایم کے تمام لوگ ان کے گھروں پر بھی جا کے ان سے تعزیت کی ہے, ان سے ملاقات کی ہے, اور جو ہو سکا ان کی ہیلپ کی ہے. لیکن پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں نے وہ ہیلپ نہیں کی. اچھا پاکستان 12 مئی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ 12 مئی کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ عمل دخل تھا, کہ جن کی وجہ سے کراچی میں 12 مئی ہوا, خون خرابہ ہوا, اور اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی. اچھا اب اگر آپ آگے کی بات کریں کہ آپ نے کہ کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم ایجیٹیشن کی طرف جاری نہیں, دیکھیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس آئینی قانونی حق ہے کہ وہ احتجاج کا حق رکھتی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اس لیے ہم احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. اچھا اگر آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف اگر ہم بات کریں آپریشن کی, تو ایک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ زیادتیوں کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. رینجرز کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل کراچی میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو گرفتاریاں, یقیناً رینجرز ہی کر رہی ہے گرفتاریاں, چھاپے وہاں پر مارے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمارا سوال یہ کہ کتنے دہشت گرد ایم کیو ایم کے اندر آ چکے ہیں کہ آج 30 سالوں سے کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے, اور ہر مرتبہ آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کی جانب موڑ دیا جاتا ہے. 1992 کا آپریشن ہوا, یہ کہا گیا کہ 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. بعد میں اس آپریشن کا رخ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب موڑ دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا جنا پور کا الزام لگایا, پھر بعد میں اداروں کی جانب سے بیان آیا کہ وہ جنا پور کا ایسا الزام ایم کیو ایم کی جانب وہ غلط الزام تھا, ایسا کوئی الزام نہیں ہے. تو اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں یا مارے گئے ہیں, یا جو ماورائے آئین جو قتل ہو رہے ہیں اور یہ لاپتہ ہو رہے ہیں لوگ, تو آپ کا خیال ہے یہ سارے بے گناہ ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا آئین قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے, نمبر 1 یہ اس کو گرفتار کریں, گرفتار کر کے اس کو عدالتوں میں پیش کریں, اس کے مقدمات باقاعدہ طور پر چلائیں. لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے. میں نے 1992 کا حوالہ دیا, آج تک 28 لاپتہ کارکنوں کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا ہے. یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو 15 کارکن آپ کے بڑی دیر سے لاپتہ تھے, وہ آج پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے. تو مجھے تو غلام حسین صاحب 1958 کے مارشل لاء سے پہلے سیاسی وابستگیاں اس طرح بدلی, رات کو کچھ دن کو کچھ, اور یہ لاپتہ افراد جو ہیں جن کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں اتنے لوگ آپ کے, وہ تو اس کا مطلب ہے پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوں تو سب بازیاب ہو جائیں گے آپ کے جتنے گمشدہ کارکن ہیں.
کراچی کے اندر ایک ایسی واشنگ مشین لگا دی گئی ہے کہ اس واشنگ مشین کے اندر کتنے بڑا کرمنل اس کو ڈال دیں آپ, وہ دھل کے نکلے گا تو کلیئر ہوگا. اچھا بالکل اس طرح سے پاک سرزمین بھی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ایم کیو ایم کے یرغمالیوں کو, جو یرغمالی کارکن ایم کیو ایم کے ہیں, ان کو پکڑ کر ان کو ڈرا دھمکا کر پاک سرزمین کے اندر شامل کیا جائے. میرے خیال میں ایسے ایکسپیریمنٹ, ایسے تجربات پاکستان کے اندر ادھر بھی کوئی لانڈری مشین آئی ہے جی ساجد صاحب, آپ کی طرف تو نہیں کوئی لانڈری آئی؟ نہیں, ابھی تک ہماری طرف کوئی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس یہ ضرور لانڈری ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو ڈرا کر دھمکا کر اس طرف ضرور کنورٹ ضرور کیا جا رہا ہے. تو اگر میں ساجد صاحب, اس طرح سیاسی جماعتیں نہیں بنتی, یہ مذاق ہوتا ہے بہت بڑا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی. ساجد صاحب سے ایک آخری سوال میں نے پڑھ کرنا ہے, پہلے چلے کریں. ساجد صاحب بڑی, میں نے پہلے بھی کہا, نفیس گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہ فرمائیں کہ آپ نے ابھی تک نہ تو یہ کہا کہ رینجرز وڈرا ہو, نہ یہ کہا کہ ان کی تعیناتی ہو, اختیارات ہو, نہ آپ کا کوئی موقف فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہے, نہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہے. آپ پھر ایکٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ واٹ از دی پالیسی آف ایم کیو ایم, اور آپ کس کے خلاف ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق بھی کراچی میں زیادتی کر رہا ہے. کراچی پورے پاکستان کو 67% ریونیو دیتا ہے, 95% سندھ کو دیتا ہے. کراچی میں ڈیولپمنٹ کی مد میں 1 روپیہ کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. کراچی میں ابھی 67% ریونیو لے رہے ہیں, لیکن 1% وفاق نے دیا ہے, وہ بھی گرین لائن منصوبہ دیا ہے. یہ زیادتی ہے نا. اچھا, لینے کے لیے سب کراچی سے تیار ہیں, کھانے پینے کے لیے کراچی سے سب تیار ہیں, کراچی کو لوٹنے کے لیے سب, وفاق بھی تیار ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی تیار ہے, اور لوٹا بھی ان لوگوں نے, لیکن کراچی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کراچی میں آپریشن کے لیے سب تیار ہیں کہ کراچی میں امن کے نام پر 3600 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, شرف کا دور بھی پچھلے ادوار کے اندر آیا ہے. نہیں کر لو. اچھا ساجد صاحب یہ بتائیں کہ یہ عامر لیاقت آپ کے پاس شاید پہلے کے تھے یا اب آئے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہوا اس لحاظ سے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی غلام حسین صاحب کہ آیا وہ ایک اینکر ہیں یا انعام گھر کے کرتب کرنے والے مداری ہیں, سیاستدان ہیں, اینکر ہیں یا ریلیجس اسکالر ہیں. نہیں, آپ نے کیا لینا ہے, ایم کیو ایم میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو ان سے ایم کیو ایم کی پالیسی پوچھ رہے ہیں, بس پوچھ رہے ہیں کہ یہ اگر آج وہ سرکسی کر رہے ہیں نا. فاروق ستار اتنا معزز شخصیت ہیں, ان کو موٹرسائیکل پر بٹھا, انہوں نے بٹھا دیا نا. میں یہ یہ آپ کا ساجد صاحب آج پھر آپ آئے لاہور, یہ ایک نان سیریس بات کرتے ہیں کسی طرح. تھینک یو فار یور ٹائم. عارف نظامی صاحب, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس کی کیا پالیسی ہے. واقعی یہ دیکھیں, یا تو یہ آتھرائز نہیں تھے یا یہ گول مول باتیں کر رہے تھے. نہیں, ساتھ یہ کہ وہ ایم کے نون والے کہتے ہیں کہ جناب وہ چوہی نثار علی خان تو ہمارے نمائندے, کوئی بندہ وفاقی کابینہ میں ہو سکتا ہے. یہ اب نثار صاحب نے کچھ اور بھی غور افشانی کی اس پہ, چودھری اعتزاز صاحب چلیں اس کو ڈسکس کریں بریک کے بعد, اور وہ ٹرکش اسکولوں کا بھی معاملہ ہے, وہ ابھی لمبی بات ہے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. عارف نظامی صاحب, وہ کیا یعنی آج اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اور مشیروں کی پالیسی کچھ سمجھ نہیں لگتی, پبلکلی ہمیں گالیاں دیتے ہیں, پھپتیاں کستے ہیں, اور یعنی تانے دیتے ہیں, اور حملے کرتے ہیں, اور مذاق اڑاتے ہیں, اور پرائیویٹلی کمروں میں بیٹھ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. نثار صاحب نے کل یہ فرمایا تھا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا جو ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پیچھے لگے نا یہ پوسٹر, اب تو آ جاؤ, یہ نثار علی خان نے یا پی ایم ایل این نے خود لکھوائیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے وکیل ہیں لیکن بڑے آدمی بھی بن کے دکھائیں. تو بات تو ہیوملیٹنگ تھی. تو اس کا چودھری صاحب نے آج جواب دیا. اصل میں چودھری نثار جو ہیں وہ, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, میرے دوست بھی ہیں بڑے عزیز, لیکن کیونکہ بات سچ کرنی چاہیے, یہ پی ایم ایل این کا ایک مخصوص کلچر ہے جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. وہ ہے ایک امریکن سینگ ہوتی ہے, دے آر دی سک اپ اینڈ کیک ڈاؤن کائنڈ آف گائز, یعنی کہ جو اپنے سے طاقتور ہو, اوپر ہو, آپ سے اونچا ہو, اس کی خوشامد کرو. تو یہ ملک کا رواج نہیں بن گیا. سن لینا, جو اوپر ہو اس کی خوشامد کرو, اور نیچے والے جو, اور نیچے والے کو ٹھڈے مارو. تو یہ رواج نہیں ہو گیا ملک میں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں تمام سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ نہیں ہے, لیکن یہ پی ایم ایل این کا ایک مخصوص کلچر ہے. اچھا, وہ دوسرے وہ ترکی میں جو آپ نے وہ ناکام بغاوت کرائی تھی,
میں نے کرائی تھی بسم اللہ. آپ کی خواہش ہوتی ہے نا. تو اینی وے وہاں کے کچھ اثرات یہاں آئے ہیں. کل وزیر خارجہ ترکی جو ہے تشریف لائے ہیں, اور یہ گولن کے جو فتح اللہ گولن نہیں ہے, ان کے اسکولوں کی کوئی چین ہے جو پاکستان میں ایک ایک ہاں وہ آج آئے ہیں. ان کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو سرتاج دیس سے ملاقات کی انہوں نے, اور ان کو کہا جی یہ اسکول جو ہے یہ بند کریں یا ان کو ٹیک اوور کر لیں. اچھا, تو اب یہ ان کا جو یہ فاؤنڈیشن ہے نا گولن والی, جی ان کے جو ہیں عالمگیر خان صاحب ڈائریکٹر ہیں. یہ پاک ٹرکی اسکولز کے ہیں, فاؤنڈیشن کے نہیں ہے غالبا. اچھا چلو ان سے پوچھتے ہیں. عالمگیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. عالمگیر صاحب بات فرما رہے ہیں جی, بول رہا ہوں عالمگیر بول رہا ہوں جی. یہ گولن کے اسکول ہیں یہ جو 21 ہیں ادارے؟ جی قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے گولن صاحب کا اسکولوں سے جی. یہ پیورلی پاکستانی عوام کے اسکول ہیں, پاکستانی پیسے سے بنے ہوئے ہیں. اس میں نہ ترکی کی حکومت کا نہ پاکستان کی حکومت کا کوئی پیسہ لگائے جی. تو ان کو پھر پاک ٹرکی اسکول کیوں کہتے ہیں جی؟ جی ابھی ہے ٹرکش ایکسپرٹس گیونگ ٹریننگ اوور دیئر جی. ہمارے اسکول کی جو خصوصی بات یہ ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے جی. تو تربیت جو ہے وہ یہ ٹرکش ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس جو ایجوکیشن کے بھی ایکسپرٹس ہیں, وہ اپنا مطلب ہے یہ کام کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں ان کو 11 سال سے جانتا ہوں. یہ جب زلزلہ آیا تھا تو جب یہ تھے وہاں پہ, اس سے پہلے بھی جانتا ہوں, لیکن زلزلے میں نے ان کو جو کام کرتے دیکھا تو وی فیل فار دیم ٹو بی ویری آنیسٹ. اور یہ پیورلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کوالٹی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بلکہ جہاں جہاں بھی ان کے اسکول کہلائے جاتے ہیں ان کو, وہ لوکل جنریشن جو ہے وہ ایک گولڈن جنریشن ڈیولپ کریں جو اس ملک کی خدمت کرے, جو بڑے اسکولوں میں پڑھ کے بھاگ جاتی ہے نہ جائے. لیکن میں بھی ان اسکولوں سے واقف ہوں. میں کئی دفعہ جو لاہور میں پاک ٹرکی اسکول بہت بڑا آپ کا ادارہ ہے, ادھر میں گیا بھی ہوں کئی دفعہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو شاید ایک این جی او کا جو اسٹیٹس ہے وہ تو صدر پاکستان نے بھی آپ کی تعریف کی ہے, اور صدر پاکستانی صدر ترکی نے بھی کیا ہوا جی. مجھے اور جو ہمارے اور بھائی ہیں, صدر ترکی عبداللہ گل صاحب نے یہاں پہ آ کے اسلام آباد میں ہمارے اسکولوں کے لیے ہمیں چاہا ہے, ہمیں شیلڈز دی ہوئی ہیں. ہاں لیکن اس زمانے میں تو گولن موومنٹ سے آپ کا ہنی مون چل رہا تھا نا. گولن موومنٹ جو ہے اگر وہاں دیکھیں کیا نام ہے ترکی میں, آپ کے اقتدار میں بھی حصے دار تھے, پولیس میں, جوڈیشری میں, ہر شعبہ زندگی میں, تعلیم میں, اخبارات, میڈیا میں, ٹیلی ویژن, ہر سب جگہ آپ چھائے ہوئے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اسکولوں میں یہاں پہ گولن کے جو مخصوص قسم کے افکار ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. یہ کہاں تک؟ نہیں جی, میں اگر یہاں پہ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں جی, قطعاً ہمارے اسکولوں میں کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت کی کوئی تقریر نہیں ہوتی جی. یہاں ہمارے یہاں جو کریکولم ہے, لوکل کریکولم, وہ پڑھایا جاتا ہے او لیول اے لیولز کا, اور جو لوکل ہمارے بورڈز ہیں. ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کسی سیاسی ادارے سے, کسی ریلیجس ادارے سے. تو ہماری یہ درخواست ہوگی, ہم چاہتے ہیں ہمارے ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہیں. ہم چاہتے ہیں یہ سفیر صاحب جو ہمارے اسکولوں کے آتے ہوتے تھے ہمارے فنکشنز پہ 2-2.5 سال پہلے تک, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکولوں کو ٹیک اوور کر لیں. تو میں یہ بتاتا چلوں جی, یہ پاکستانی اینٹی ہے رجسٹرڈ انڈر دی لا آف پاکستان. تو ہمارے یہ بچے 10,000 11,000 بچے اور کوئی 1,000 پاکستانی ٹیچر, کوئی 100 کے قریب ترکی ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس. یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ یہاں پہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں قانون کے مطابق. اگر ہمارے اسکول میں کوئی خرابی ہے تو ہمیں بتائی جائے. عالمگیر خان صاحب معاف کرنا, آپ کی جو یہ سوشل ویلفیئر ہے, ایجوکیشن کا کام ہے, 11,000 بچے پڑھ رہے ہیں, 1,000 ٹیچر کام کر رہے ہیں, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. کل تک تو یہ دودھ اور شہد تھے یہ گولن اور اردگان گورنمنٹ, کیونکہ میں خود پی سی میں آپ کے فنکشن میں آیا تھا, یہ اسکولوں کا, کالجوں کا, ادھر امبیسی والے بھی تھے, اور وہ گولن فاؤنڈیشن یا جو بھی ان کا ادارہ ہے وہ ان کا لٹریچر ہمیں پیش کیا گیا جو میرے پاس پڑا ہوگا ابھی بھی. اب آپ کی اگر جنگ ہو گئی ہے گولن ورسز اردگان گورنمنٹ, تو اس میں پاکستانیوں کا یا ہمارا کیا قصور؟ ہاں لیکن غلام حسین صاحب اس میں ایک کمپلیکیٹنگ ایشو آ گیا ہے کہ آج جو ترکی کے وزیر خارجہ انہوں نے مسئلہ کشمیر پہ پاکستانی موقف کی بھرپور کی اور ترکی اور پاکستان کی دوستی ہے. تو میرا یہی ان سے سوال ہوگا کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو ترکی کی اردگان حکومت ہے, جن کے میاں نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ ذاتی تعلقات نجی طور پہ بھی ذاتی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں, اس کی بھیڑ چڑھ جائے آپ کے اسکول اور ان کی
ان کی اینٹی چینج کر دی جائے یا ان کو ٹیک اوور کر لیا جائے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قطر ہمارا کسی سیاسی جماعت سے اور یہ تعلق نہیں ہے. آپ نے بتایا ان کو پنجاب یونیورسٹی نے کچھ چند سال پہلے آنریری ڈاکٹریٹ آف لا دی تھی. یہ اس فنکشن کی بات کر رہے ہوں گے. ہم بھی پڑھتے ہیں گلن کو، لیکن گلن کا ان اسکولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. گلن کا کسی اور کا بھی تعلق نہیں ہے جی. ٹوٹلی غیر سیاسی ہیں. ہم جب سے اسکول کھلے ہوئے ہیں پاکستان میں 6 سے 7 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. ہمیں پہلے حکومت کی سپورٹ ہوتی تھی پنجاب گورنمنٹ میں، سندھ گورنمنٹ میں، لیکن یہ 2013 دسمبر کے بعد جب سے ہماری سپورٹ ہمیں نہیں ملتی، ہمیں یہ خاطر میں نہیں لاتے. لیکن الحمدللہ جی یہ ہمارے اسکول سے واقف کر رہے ہیں. ہمارے اسکولوں میں جو اقدار پیدا کی جاتی ہے، جو گولڈن جنریشن ہم کریٹ کر رہے ہیں. عالمگیر صاحب کویسچن اتنا ہے کہ صدر رجب اردگان صاحب جو ہیں ان کو اوپر اتنا بڑا دباؤ کیوں آ گیا سیاسی کہ وہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں گولن سے اور ان کے نظریات سے، وہ یہاں ان کے ادارے بند کرانا کیوں چاہتے ہیں، کیوں ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ وائی آر دے انسسٹنگ آن دس؟ جی میں یہی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اسکولوں میں آگے دیکھیں کہ اس میں ترکی یا گولن کے اسکولوں کا کیا تعلق ہے. یہ پاکستانی اسکول ہیں، پاکستانی بچے ہیں، ہمارا سیاسی تعلق نہیں ہے. ہم اگر ان کا کوئی تعلق ہے تو وہ باہر ہے، وہ اس کو رکھیں. Why they are making demands? اچھا عالمگیر صاحب، یہ تو بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اب جو پاکستان میں جو نظام ہے اس میں تعلیم جو ہے، جہاں تک میرا ناقص علم ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، یہ صوبوں کی ڈومین ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کی پریزنس سندھ میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے جی. تو یہ ذرا پروونس وائز ہمیں کوئی بریف کر دیں گے کہ آپ کا صورتحال کیا اگر آپ کے علم میں؟ تو سر اس وقت الحمدللہ جی ہمیں کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ جی ہم نے اسکول کو کوئی بند کرنا یا نہیں کرنا. ہماری ایڈمیشنز جاری ہیں، اور کل کے دن بلکہ آج صبح جام صاحب نے ملاقات کی ہے، جو سندھ کے نئے ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے ہمارے وقت سے ملاقات کی ہے کراچی میں، اور ایک بیان جاری ہوا ہے آلریڈی اس کا. تو ہمیں جی کسی طرح سے یہ نہیں ہے. ہماری صرف درخواست یہ ہوگی کہ ہم، بلکہ سفیر صاحب جو ترکی کے یہاں پہ ہیں وہ بھی آئیں ہمارے پاس، ہمیں آپ کے بتائیں کہ جی یہاں پہ گلن کہاں مل رہا ہے، یا ہمارے اسٹوڈنٹ سے اور بات کر. تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جی آپ انڈیپینڈنٹلی بھی کر لیں. یہ اتنے ادارے ملک میں ہیں ہمارے وہاں. نہیں وی بلیو یو، یعنی آپ کی بات فیس ویلیو پر لیتے ہیں، لیکن کوئی غلط فہمی ہے تو پھر دور کریں نا، اس طرح لوگوں کا حرج نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں جی غلط فہمی کو کیسے دور کریں؟ آپ آئیں ہمارے پاس. میں فون کرتا ہوں اردگان صاحب کو. جی بالکل کیجئے، آپ ان کو کیجئے. ہم ان سے درخواست کریں، ہم چاہیں گے ہمارے تعلقات ترکی سے بہت اچھے رہیں. اور ان اسکولوں میں میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ نہ گلن کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے جا کے. رائٹ سر، تھینک یو فار یور ٹائم. عالمگیر صاحب، یہ تو صحیح ہے. عالمگیر صاحب تو مجھے خود ہے ماشاءاللہ. غلام حسن صاحب، پر میں اب کیا کروں، ایک بائی دی وے یہ مذاق کی آن اے سیریس نوٹ، یہ میری بھی کچھ تھوڑی سی ناقص علم ہے کہ گولن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا لنکیج ہے. ان کا چاہے ٹیکنیکلی ہو یا نہ ہو، لیکن نظریاتی طور پر پریکٹیکلی یقیناً ہے. No, I attended a function. Maybe not one. یعنی more than one functions. Anyway, اب کیا کریں، وہ عالمی ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے ایم کے ایم جو ہے ان کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں. یا کل کو خان صاحب اور طاہر القادری جو کولیشن بن کے الیکشن جیت جائیں اور بعد میں خان صاحب کی اور طاہر القادری صاحب کی لڑائی ہو جائے تو یہ گلیاں ہو جائیں سنیاں نواز شریف پھرے ساڑھی جڑی ہے نا، اے خواہش اللہ دی پناہ. اینی وے ابھی ہم نے اور ڈسکس کرنی ہے اور آپ سے انکشافات کروانے ہیں. یہ ہے کہ بھی کریں ذرا بات آج تھوڑی سی آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی جناب نظامی صاحب. یہ میرے تو دوست بھی بڑے، یہ اعظم سہگل صاحب، میاں نواز شریف نے بڑی مان سے ان کو پی آئی اے کا چیئرمین لگایا اور وہ ایگزیکٹو چیئرمین ہے، اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کو ایئرلائن کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی. پہلے تو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بیل منڈے نہیں چھڑی. تو ویسے دیکھیں نا، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے کیپٹنز ہیں انڈسٹری کے، یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہیں، ہم بات کریں تو کہتے ہیں نہیں یار ہم میڈیا سے بات نہیں کریں گے. اب بی بی سی کو انٹرویو میں انہوں نے
جو وہ بات پرائیویٹلی مجھ سے بھی کرتے رہے ہیں وہ کی انہوں نے کہ بھائی کیا پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کریں. 15,000 ملازمین ہیں انہوں نے انٹرویو میں کہا, اور جتنے ہمارے پاس تیار ہیں اس لحاظ سے 4,000 ہونا چاہیے. اور وہاں پہ نہ صرف یونینز بلکہ جو فلائٹ انجینئر جو اب ختم بھی ہو گئے ہیں ان کی یونین, پائلٹس کی ایسوسیشنس, انہوں نے پی آئی اے کو تو کھوکھلا کر دیا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنی انکمپیٹنٹ ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ یونین والے جو ہیں اتنے زیادہ یونینائزڈ ہے پی آئی اے کہ کوئی وہ نیا سامان نہیں خرید سکتے. وہ یونین کسی کو نکال نہیں سکتے, اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. اب انہوں نے جناب ایک ویٹ لیز پہ کچھ طیارے لیے سری لنکن ایئر لائن سے, جس کے ذریعے وہ سروس بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں ابھی پڑھ رہا تھا ایئر انڈیا کا بھی یہی حال ہے, بہت ہی اوور اسٹاف, ان کمپٹنس, طیارے گندے. اعظم سہگل صاحب نے آ کے جہاز تو صاف کر دیے ہیں کم از کم, کو کھانا وانا ہی بدلا ہے, کاسمیٹک چینجز ہوئے ہیں. لیکن پی آئی اے آپ کو پتا ہے کہ جتنے پبلک سیکٹر میں کمپنیز ہیں اس میں سب سے زیادہ بلیڈ کر رہا ہے. سب سے زیادہ کر رہا ہے. سب سے زیادہ پی ایس ایف اسٹیل مل تو بند ہی پڑی ہے. ہاں لیکن اس میں سکسیسو گورنمنٹس کا, لیکن یہ ہے کہ 2 شخص ایسے ہیں اس حکومت میں, ویسے ہی آپ کہیں گے اب ان کی تعریف شروع کر دی. خواجہ سعد رفیق نے ریلوے میں بہتری کچھ نہ کچھ لائی ہے, بہت یقیناً. تو ان کو کیوں نہیں دے دیتے پی آئی اے ٹھیک کرنے کے لیے؟ یہ کوئی پیسنجر ٹرین تو نہیں ہے. نہیں, میں نے بات PIA پیسنجرز ہی میٹر کر رہے ہیں نا, کیونکہ اتنا بڑا لوڈ ہے جو پاکستانیوں کا. یعنی میرا تو خیال ہے کہ 1 کروڑ کی پاکستانی جو ہے آؤٹ سائڈ پاکستان ہے, یعنی ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا, اباؤٹ 10 ملین. تو اگر نیشنل ایئر لائن جو ہے فلیگ کیریئر جو ہے اگر وہ ٹھیک کام کرے تو اتنا ریونیو وہی اتنا جنریٹ کرتے ہیں. نہیں غلام حسین صاحب, اس میں کئی کا بات ہے نا کہ اعظم سہگل صاحب کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارا پر سیٹ جو امپلائی پی آئی اے کا سب سے زیادہ ہے. ہم نے بعض لیوکریٹو روڈس جو ہیں وہ پہلے بھیج دیے. پھر جس حکومت نے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی وہ پی آئی اے کی جو یونینز ہیں وہ اڑے آئی ہیں, ایسوسیشنز اڑے آئی. میں ایگری کر رہا ہوں, اب میں آپ کہہ رہا آپ کو ہوں کچھ یا شاید خاکانہ بات میں آپ کو بتاؤں نا, جو موجودہ حکومت ہے جی انہوں نے بھی پالے ہوئے. مثلا ایک لون یہ صاحب بندے ہیں, ایک پہلوان ٹائپ کے لون صاحب ہیں, وہ پہلے یونین کے ہوتے تھے. جو پی ایم ایل این کی بھی یونین ہے, ون پرو یونین ہے, وہ آج کل میاں نواز شریف کے دائیں بائیں آپ کو تصویروں میں نظر آتے ہیں. اس وقت کم ہے, نہیں تو میں دکھاتا لندن میں سے جب آ رہے تھے تو تصویر میں تھے. پھر لندن میں جہاز میں ساتھ آئے ان کے. پھر یہ مشاہد اللہ خان صاحب ہیں, انہوں نے اپنے بھائیوں کو ساروں کو بھرتی کیا ہوا, آپ کو پتہ ہے یار, اس کو آپ نے وزارت سے اچھا ہٹوا پھر کے چھوڑ دیا اس کی یہ جان. آپ سنیں نا آگے. اب ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ای ٹکٹنگ ہوتی ہے, موبائل پہ آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں. بکنگ آفس کھولے ہوئے ہیں انہوں نے, دفتر کھولے ہوئے ہیں. یعنی کہ پی آئی اے اتنا ٹاپ ہیوی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اعظم سہگل صاحب جتنا بھی زور لگا لیں, جب تک کہ یونینز کا مسئلہ ہوگا وہ کورٹ سے جا کے اسٹے لے آتے ہیں. یعنی یہ جو فوڈس کی گیلیز ہیں نا جو چلتی ہیں بیچ میں, یہ تک تو وہ خرید نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر بھی اسٹے آ جاتے ہیں. پھر جو ایئر کنڈیشننگ جو ہوتی ہے وہ پرانی ہو چکی ہوئی ہے, وہ نہیں آپ بدل سکتے. میں کہہ رہا ہوں خواجہ سعد رفیق کو دے دیں, یا شاہد خاقان عباسی اور ایئر بلو والے, اور انہوں نے وہاں پیٹرولیم میں بھی اچھا کام کیا. ایل این ڈی آ ہی گئی ہے نا, مخالف جتنے مرضی پراپیگنڈ, ایسے کسی آدمی کے ذمے لگاتے. نہیں, اس کے لیے جو آپ نے بات ٹھیک کی ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آپ پی آئی اے کو بند کر دیں اور ایک نئی ایئر لائن کھڑی کریں. وہ تو کر رہے تھے نا, وہ 2 ایئر لائنس کر رہے تھے. اب یہ جو ہے نا, یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو گین وداؤٹ پین. اگر میاں نواز شریف کنسنسس پیدا کرتے, مصیبت پتہ کیا ہے, پاکستان میں کنسنسس نہیں ہو سکتا. سب کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کا مرض کیا, لیکن جیسے ہی میاں صاحب نے کیا, عمران خان صاحب وہاں پہنچ کے, آپ کو یاد ہے نا جس سے پہلے اچھا نہیں, وہ آپ نے بات کی ایک لون صاحب کا, ہاں آپ نے پوری بات کیا کرے نا, ان کا نام جو ہے نا لون بٹ خواجہ, یہی کافی ہے. وہ ایک دفعہ میں پروگرام کر رہا تھا, نہیں یہ ایل او این نہیں, یہ ہمیشہ ایل او اے این ہے. نہیں وہ انگریزی والا کشمیری ہیں, وہ مجھے پتا ہے, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں. اچھا, تو وہ ایک دن میں نے پروگرام کر رہا تھا ادھر, تو میں نے کہا یہ جو چوئی پرویز لائی تھے نا, وہ جٹ اور گجرات سے نہیں نکلتے, اور یہ شہباز شریف جو بٹ اور خواجہ جو ہیں ان سے نہیں نکلتے. ان کے یہ بھی بڑے پرابلمز ہیں بھائی. تو آپ کون سے نکلتے ہیں, آپ ارائیوں سے نہیں نکلتے. تو آپ کون ہیں؟ نہیں میں تو پروگرام آپ کے ساتھ سیکولر آدمی میں تو. ارائی چھڑے نہیں. اینی وے, تو کہنے کا مطلب ہے کوئی ایسا کام نہیں جو نہیں ہو سکتا.
سوائے مردہ جو ہیں لوگ ان کو زندگی نہیں ملت دے سکتے آپ. پولیٹیکل ول ہونی چاہیے نا, جی وہ نہیں ہے نا. نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرف بھی نہیں آتے آپ. سیاسی جب میں مسئلے کہتے ہیں کہ گند کو صاف کرنا پڑے گا آپ اس کو بھی توجہ نہیں دیتے. دیکھیں نا, اس کے لیے کنسنسس بلڈنگ ہے, ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ جو بات ہم کر رہے تھے نا پہلے اعتزاز حسن صاحب والی, کہ بھئی یہ پولیٹیکل آپ لوگوں کے دل جیتنے چاہیے, نہیں کم از کم اپوزیشن کے دل جیت لیں. اب ویسے ایک صاحب نے, میں نے کل کہا, وہ آپ کو یاد ہے کہ پروگرام میں, کہ زرداری صاحب اور ان کے درمیان بڑی کٹ آف ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی یہ اوپر سے اندر سے ملے ہوئے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ناراض عنصر میں سے ان کا خیال ہے کہ ملے ہوئے ہیں. اب خدا کرے ایسے ہی ہو, لیکن عملی طور پہ تو یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اس ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی دل آزاری کرتے رہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, طاہر القادری ہو, اور اس میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ کہیں لگی ہوئی, کسی کی کہیں لگی ہوئی ہے, اور نتیجہ وہی ہے کہ یہ سارے پی آئی اے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تبھی ٹھیک ہو اب سکتی ہے یہ نا. مس ہینڈلنگ اور ہینڈلنگ میں بڑا معمولی فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ نااہل اور بادرمان ہیں تو ان کو مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. جی کرپشن تو آپ کے ذہن میں ہے, لو ہمارا ذہن میں کرپشن کہاں سے آگے, جو آپ کے کرتوت ہیں. غلام صاحب, یہ جو بات ہے نا جو میں نے آپ کو آج ہی پروگرام میں پہلے کہی تھی, یہ تکبر جو ہے نا, اور کہ مائی وے اور دا ہائی وے, یعنی کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سندھ کے معاملے کو دیکھ آپ بھاری مینڈیٹ کی سواری کے بھائی بعد سندھ وہ کی سبق سیکھنا چاہیے تھے, کہاں سیکھا یار. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ نثار علی خان, یہ نواز شریف, یہ دوسرے, یہ مراد علی شاہ, یہ عشرت العباد, آصف زرداری, بلاول, یہ بیٹھے دو چار بندے, اور فوج کا بھی نمائندے کو بلا لیں, یہ رینجرز کو بھی بلا لیں, تو طے کر لیں. اب مطلب ہے جنگ ہو رہی ہے لفظی, ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, وہ ان پر کر رہے نہیں, ہیں. لیکن بات جو بنیادی طور پہ ہے, جو اعتزاز حسن صاحب نے بات کہی, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک تو وہ میرا پتہ نہیں, وہ پروگرام میں بھی نہیں آتے ہمارے, کئی دفعہ فون کا بھی جواب نہیں دیتے ہیں, تو دوست چودھری صاحب. تو آپ کا مطلب اٹ ہیز گون ٹو ہز ہیڈ. نہیں, آئی ووڈنٹ سے دیٹ, نہیں, وہ بڑے لیول ہیڈڈ آدمی, بزی ہیں بہت. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ صدق دلانا کوشش کر رہے ہیں, گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. بے شمار لوگ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کہ ہمیں پروگرام میں بلائیں, آپ کے ناک پر نہیں چڑھتے. نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں, میں ٹی او آر ایس کے حوالے سے, جو ڈار صاحب کا بیان تھا کہ میں نے اعتزاز صاحب سے رابطہ کیا, عملی طور پہ کیا پوزیشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج آف ہارٹ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, وہ واقعی ٹی او آر بنا آپ تو یہ چاہتے ہیں اعتزاز حسن اور یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نواز شریف کا گردن تو پہنچ کے تو کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے ان کو پکڑا دے, لے لو. پاناما کی جو انکوائری وہ چاہ رہے ہیں نا, ٹی او آر گردن پہ اس طرح پھیر دیں. ہاں ٹھیک, یہ ہے ہمیں ان ون سینٹنس. نہیں تو یہ کون سی سیاسی جماعت ایسا کرے گی؟ نہیں کرے گی, نہیں, محاذرہ ہی ہوگی جو ہو گئی ہے. وہ خودکشی پہ تو نہیں نا مائل؟ نہیں, اب خودکشی وہ کریں گے. نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی میں لیتا ہوں غلام حسین صاحب کہ آیا ہم سب لوگ جو ہیں, یہ سب سیاسی جماعتیں, اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, واقعی ایسے ٹی او آر کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ نہ, کوئی نہیں چاہتے. بدنیتی اس میں تو بڑے پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے, تو لیٹ اٹ بی. بڑے اسٹیک ہولڈرز کے نام آ جائیں اب آپ نے اور ہم نے کل ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو موومنٹس لانچ ہو گئی ہے ملک میں, جو کل بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی, اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے, کوئی نیگوشیشن سیٹل کرنے کے لیے میاں نواز شریف کے پاس کوئی ویل, کوئی ورکنگ, کوئی ٹیم, کوئی قابل بھروسہ. آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج 2 گزر گئی نا. دیکھیں نا, ایک تو آپ کے الٹیمیٹم کے بھی کوئی اب 3 ہفتے رہ گئے ہیں. نہیں, ابھی بہت دن رہتے ہیں. چلیں 22 دن کہتے ہیں. یار میں نے کہا مہینہ 10 دن ہی گزارنا مشکل ہے. میں نے پہلے کہا یہ تھوڑی کہ آپ 10 دن اور اضافہ کر دیا آپ نے. میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے پہلے کہا 26 اگست رکھی ہوئی شام تک. چلیں 26 اگست چلیں شام تک, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ نہیں, بس آپ بھی بہرحال چور نال پانڈ کالی, یعنی آپ کو بھی اب بڑی دلچسپی ہے. مجھے دوسری چیز یہ ہے کہ آج 2 تاریخ ہو گئی ہے, 4-5 دن اور رہ گئے ان کی, جو اگرچہ انہوں نے بھی بڑی کنویننٹلی پتہ نہیں پشاور سے پنڈی کیوں کیا, کوئی شاید پٹواری لے کے آنے ہوں گے وہاں سے ذات اپنے, مجھے نہیں پتا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ جب
وہ سر پہ پڑے گی تو اس وقت نیگوشیٹ کریں گے فرام پوزیشن آف ویکنیس. کون؟ پی ایم ایل این. پی ایم ایل کا تو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کا تو آوا بگڑا ہوا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کی حکومت، ان کے وزیر، وہ تو آپ سے اور مجھ سے اور دوسروں سے پوچھتے پھرے کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے. چلیں بہرحال کل ہم نے اس کو ٹیک اپ آج کرنا کافی کور کر لیا آج کے لیے، کل پھر باقی بات کریں گے. ناظرین آج ہم نے کافی معاملات پہ ڈسکشن کیا. ایم کیو ایم کے الٹیمیٹم پہ، چودھری نثار علی خان کی ناراضگی پہ کہ جی صرف کراچی میں کیوں اختیار دیے گئے ہیں. وزارت داخلہ نے سمری ریجیکٹ کی ہے جو، اور پھر یہ ہماری رائے ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا ہونی چاہیے، سارے پاکستان کے لیے ایک ہی اصول ہونا چاہیے. ہم نے ٹرکش اسکول کے حوالے سے بات کی ہے. ان کے جو نمائندے ہیں عالمگیر صاحب کہتے ہیں کہ گوئلن موومنٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے نزدیک دال میں کچھ کالا ضرور ہے، لیکن بہرحال ان کو ٹیک اوور کرنا شاید مناسب فیصلہ نہیں ہوگا. پی آئی اے کے معاملے میں تو صرف ہم اعظم سہگل صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کر پائے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک حکومت کی بھی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ چاہے وہ پی آئی اے ہو باقی معاملات ہوں کہ وہ کنسنسس بلڈنگ کے ذریعے چلیں، کیونکہ کنسنسس بلڈنگ شاید پی ایم ایل این کے جو ہے نا ڈی این اے اس میں شامل نہیں ہیں. خدا حافظ ناظرین، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.